बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी सारी है। आज उसके दरस मुबारक का 52 हिस्सा जो गुज़श्ता से पैवस्ता है हया से मुतल्लिक आप अहबाब से चंद एक गुजारिशात अर्ज़ करने जा रहे हैं। ये रिवायत जिसे इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने अपनी सही बुखारी शरीफ के अंदर 2 मकाम पे दर्ज किया, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने उसूल दीन और उसूल इस्लाम और जिस पर इल्म का फ़िक़्ह का दारो मदार है उसमें 28वीं हदीस पाक के तौर पर ज़िक्र किया। हज़रत अबी मसूद उक़बा बिन अम्र रदियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मरवी है, आक़े दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा लम तस्तहि फस्ना मा शिअता, जब तुझ में हया नहीं तो पस तू इख्तियार कर उसको जो तेरा जी चाहे। कुरान पाक की 2 आयात बैयनात पहले ज़िक्र की गई, अब इस पर एक खूबसूरत हदीस पाक आप अहबाब के सामने अर्ज़ करने जा रहा हूँ। ये सही मुस्लिम इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका विसाल बाकमाल है 261 हिजरी के अंदर। ये किताब फ़ज़ाइल सहाबा है और इसका बाब है बाबुम मिन फ़ज़ाइल उस्मान बिन अफ़्फ़ान, कि ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके फ़ज़ाइल में से है। हज़रत ऐशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपसे मरवी यह हदीस पाक हैं, फरमाती हैं हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुज़ताजिअन फ़ी बैती, आक़े दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर के अंदर तशरीफ़ फरमा थे, काशिफ़न अन साक़ैहि, आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पिंडली मुबारक से कपड़ा थोड़ा सा हटा हुआ था। फ़स्ताज़ना अबू बकर, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाज़त चाही, हुज़ूर ने उसे इजाज़त दे दी और आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी कैफियत में तशरीफ़ फरमा रहे और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कलाम फरमाते रहे। फिर हज़रत उमर पाक ने इजाज़त चाही, फ़अज़न लहू, हुज़ूर ने उन्हें भी इजाज़त दे दी। वह कज़ालिक फ़तहद्दसा, हुज़ूर इसी हालत में रहे, इसी कैफियत में तशरीफ़ फरमा रहे और हज़रत उमर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से गुफ्तगू फरमाते रहे। सुम्मस्ताज़ना उस्मान, फिर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने इजाज़त चाही। फ़जालसा रसूलुल्लाह, आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए बैठ गए एक ख़ास कैफियत के अंदर। वसव्वा सियाबहु, और अपने कपड़ों को, अपनी चादर मुबारक को आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सीधा फरमाया, बराबर फरमाया। जब आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अमल को सरअंजाम दिया, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें इजाज़त दी और उनसे गुफ्तगू की। फलम्मा खराजा, जब हज़रत उस्मान पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए, कालत आयशा, तो हज़रत ऐशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, यानी मेरे वालिद गिरामी, तो आप साबका कैफियत में तशरीफ़ फरमा रहे और उनसे कलाम किया। हज़रत उमर पाक तशरीफ़ लाए रदी अल्लाह अन्हु, तो आप साबका कैफियत में तशरीफ़ फरमा रहे और उनसे गुफ्तगू फरमाई। मगर जब हज़रत उस्मान पाक दाखिल हुए, फ़जलस्ता वसवैता सियाबक, आप उठ के बैठ गए, तशरीफ़ फरमा हो गए और अपने कपड़े मुबारक को, चादर मुबारक को आपने दुरुस्त फरमाया। इसकी क्या हिकमत है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अला अस्तही मिन राजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका,
کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی مبارک وہ شخصیت ہے جن سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ دوسری روایت جسے امام ترمذی نے اپنی سنن ترمذی ابواب و صفت القیامہ اس کے اندر درج کیا، اور یہ باب نمبر ہے 22، اور یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، فرمایا اللہ سے حیا کرو جس طرح حیا کا حق ہے۔ ہم نے عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس ذاک ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا، لیکن اللہ سے حیا کرنا اور اس کا حق ادا کرنا یہ ہے، ان تحفظ الرأس وما وعا وتحفظ البطن وما حوا، فرمایا کہ تو اپنے سر کی حفاظت کرے اس کیفیت کے اندر کہ جو کچھ اس میں ہے اس کی بھی حفاظت کرے، جو عقل اور دماغ اور شعور کے اندر ہے اس کی بھی حفاظت کرے، یا جو اسرار و رموز ہیں اس کی بھی حفاظت کرے، اور اپنے بطن کی حفاظت کر، یعنی جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو بھی محفوظ رکھ۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کا اور مصائب کا، بلیات کا ذکر کیا، اور ارشاد فرمایا، ومن اراد الآخرہ ترک زینت الدنیا، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دنیا کی زینت کو، دنیا کی زیبائش کو، دنیا کی خواہشات کو ترک کر دے۔ فمن فعل ذلک فقد، اور جس نے ایسا کیا، استحیا، پس تحقیق اس نے حیا کیا، یعنی من اللہ، یعنی اس نے اللہ سے حیا کیا، حق الحیا، جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ تو گویا حق حیا کی ادائیگی یہ ہے کہ انسان اللہ سے اس طریق پر حیا کرے کہ وہ جو کچھ سر میں ہے اس کی بھی حفاظت کرے، اور جو کچھ بطن یعنی پیٹ میں ہے اس کی بھی حفاظت کرے۔ اور یہ بھی حیا سے ہے کہ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیاوی زیب و زینت اور دنیاوی زیبائش کو ترک کر دے، یہ بھی حیا کے حق کو ادا کرنے کے مترادف ہے۔ تو حیا کا حق اسی سے ادا ہوتا ہے کہ آدمی سر کے اور بطن کے معاملات کی حفاظت کرے، اور پھر دنیا کی زیب و زینت کو، زیبائش کو ترک کر دے۔ جس طرح پہلے روایت ذکر کی گئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا، ان لکل دین خلقا، بے شک ہر دین کے اخلاقیات ہیں، وَإِنَّ خلق هذا الدین الحیا، اور اس دین کا اخلاق یہ ہے کہ آدمی حیا کو اختیار کرے اور حیا کو اپنائے۔ یہ روایت جو ابھی ذکر کی گئی، یہ مسند ابی یعلا الموصلی نے اپنی مسند کے اندر، اور جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر ہے 262، اس کے اندر اس روایت کو ذکر کیا، اور یہ مسند انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہے۔ اور امام بیہقی نے شعب الایمان کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 103 پر ایک روایت ذکر کی، جو حضرت احمد بن محمد بن مسروق سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں، میں نے ذنون مصری سے یہ بات سنی، وہ فرماتے ہیں، اعلموا ان اللہ اقام الحیاء من اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو قائم کیا، اس بات کو تم بھی جانو، کیا کہ الحیاء من اللہ، اللہ سے حیا کرنا،
معرفتہم بإحسانہ الیہم، ان کی معرفت کہ اس کے احسان کو پہچاننا جو اس نے اپنی مخلوقات کی جانب کیے ہیں، جو مخلوقات کے اوپر احسان کیے ہیں ان کا جاننا۔ وعلمہم بتدیع مفترض من شکرہ فلیس لشکرہ نہایتاً، فرمایا کہ ان کا علم یعنی ان کا جاننا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر میں سے اس کے اوپر فرض کیا ہے ان کو ضائع کیے بغیر، فلیس لشکرہ نہایتاً، اور یہ کما حقہ شکر ادا کرنا نہیں ہے کیونکہ اس کے شکر کی کوئی نہایت، کوئی انتہا نہیں۔ جس طرح کما لیس لعظمتہ نہایہ، جس طرح اس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اس کے شکر کی کوئی انتہا نہیں۔ ہاں، جو اس کا شکر بجا لاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر مزید اضافہ فرماتا ہے، اس کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ تو جس طرح شکر ادا کرنے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو اس نعمت کے بڑھانے میں بھی اضافہ اور اس کے اندر بڑھوتری کو مزید عطا کیا جاتا ہے، زیادتی مزید کر دی جاتی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو ہم اس کو بڑھا دیں گے۔ دوسری روایت، اور یہ امام بہقی نے اسی کتاب شعب الایمان کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 233 ہے۔ یہ عبد العزیز بن ابی رواد سے روایت ہے، فرماتے ہیں ابرار الدنیا الکذب و قلت الحیا، فرمایا دنیا کی بلائی یہ ہے، اور دنیا کی بلائی سے مراد فی نفس ہی دنیا کے اندر جو اچھائی ہے، دنیا کے اعتبار سے کہا دنیا کی اچھائی ہے جھوٹ، وقلت الحیا، اور حیا کا کم پایا جانا، حیا کے اندر قلت کا پایا جانا، حیا کا مفقود ہو جانا۔ من طالب بغیرہما، اور جس نے جھوٹ اور قلت حیا کے بغیر دنیا کو طلب کیا، فرمایا فقد اخطا طریق، اس نے راستے کو چھوڑ دیا، اس نے خطا کے راستے کو اختیار کیا، غلط راستے کو اختیار کیا، والمطلب، اور غلط مفہوم کو اختیار اور غلط مطالب کو اختیار کیا۔ پھر فرماتے ہیں وَأَبْرَارُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی نیکی وہ کیا ہے؟ فرمایا الحیا والصدق، وہ حیا ہے اور وہ صدق ہے۔ فمن طلب الآخرہ بغیرہما، اور جس نے حیا اور صدق کے بغیر آخرت کو طلب کیا، فقد اخطا طریق، اس نے خطا کے راستے کو اختیار کیا، اس نے غلطی کے راستے کو اختیار کیا، اس نے جرم کے راستے کو اختیار کیا۔ تو گویا دنیا کی نیکی اور آخرت کی نیکی میں فرق ہے۔ دنیا کی نیکی جھوٹ پہ مبنی ہے اور آخرت کی نیکی حیا پہ مبنی ہے۔ اور یاد رکھیں حیا سے بندے کو حاصل کیا ہوتا ہے۔ آئیے، یہ بھی امام بہقی کی شعب الایمان اور جلد نمبر 6 ہے، اور اس کا 54 باب ہے، اور وہ ہے باب الحیا، حیا سے متعلق۔ اس میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحیا لا یاتی الا بخیر، فرمایا حیا نہیں لاتا مگر بلائی ہی بلائی۔ گویا حیا کا ثمر خیر ہی خیر ہے، اور حیا کا نتیجہ بلائی ہی بلائی ہے، اور حیا کا جو رزلٹ ہے وہ خیر پر، بھلائی پر اور اچھائی پر مبنی ہے۔ آئیے، ایک روایت جو دل کو دہلا دینے والی ہے، جو آنکھوں کو اشکبار کر دینے والی ہے، جسے امام ابی داؤد نے، اور امام ابی داؤد کا انتقال ہے 275 ہجری میں، انہوں نے کتاب الجہاد باب فضل قتال الروم علی غیرہم من الامم اس کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ یہ روایت حضرت عبد الخبیر بن ثابت بن قیس بن شماس سے ہے،
وہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا جان سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جاءت امرات الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی، اور ان کا نام کیا تھا؟ فرماتے ہیں یقالو لہا ام خلاد، ان کا نام ام خلاد تھا۔ وہیا منتقبۃن، وہ نقاب کیے ہوئے تھیں۔ تسأل عن ابنہا وہو مقتول، تو وہ اپنے بیٹے کے متعلق سوال عرض کر رہی تھی اس حال میں کہ وہ قتل کیا جا چکا تھا، شہید ہو چکا تھا، ان کی شہادت واقع ہو چکی تھی۔ فقال لہا بعض اصحاب النبی، تو بعض احباب نے جو حضور کی صحبت میں تشریف فرما تھے انہوں نے کہا جئت تسألین عن ابنک وانت منتقبۃ، آپ آئی ہیں اپنے اس بیٹے سے متعلق سوال کرنے جو شہید ہو چکے ہیں، اور آپ اس قدر نقاب پہنے ہوئے، اس قدر پردہ کیے ہوئے۔ تو مائی صاحبہ ام خلاد نے تاریخی جملہ کہا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور بالخصوص ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے یہ ایک اہمیت کا حامل جملہ ہے، اور ان کے لیے حیا کے اعتبار سے، پردہ داری کے اعتبار سے ایک عظیم مثال ہے اور مینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے یہ جملہ۔ فقالت، ام خلاد نے کہا ان ازرا ابنی فلن ازرا حیائی، فرمایا میں نے اپنا بیٹا گوایا ہے، اپنا حیا تو نہیں گوایا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہ میرا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا، وہ رخصت ہو گیا، کہیں میرا حیا تو رخصت نہیں ہوا۔ تو فرمایا یہ حیا کے طریق پر میں نے نقاب کیا ہے، اور میں نے حیا کے طریق پر اس نقاب کو اوڑھا ہے۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک خوبصورت بات کہی، فرماتے ہیں حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی۔ اس دور کی عکاسی کرتے ہیں، سابقہ دور جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دور مبارک، صحابہ اکرام علیہم رضوان کا دور مبارک دیکھتے ہوئے آج کے دور کی عکاسی کرتے ہوئے فرماتے ہیں حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تیری جوانی کو بے داغ کر دے، کہیں وہ داغدار نہ ہو جائے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا، حیا میں رہنا، حیا کو اپنانا، یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، بڑھاپے میں اگر بھیڑیا شریف بن گیا یا شکار کو چھوڑ دیا تو یہ کیا چھوڑنا ہوا۔ یہ ہمارے پاس امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری، جن کا وصال مبارک ہے 465 ہجری میں، جو صوفیائے کرام کے ہاں ایک عظیم رتبہ رکھتے ہیں، اور ان کی کتاب کتب تصوف میں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے حیا سے متعلق ایک پورا باب باندھا ہے، باب الحیا۔ آپ فرماتے ہیں سمیتو ابن عطا، ابو بکر رازی کا قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے ابن عطا سے سنا، یقول، وہ فرماتے ہیں العلم الاکبر الہیبۃ والحیا، سب سے بڑا علم وہ ہیبت اور حیا ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ الْحَیبَةُ وَالْحَیَاءُ لَمْ يَبْقَ فِیہ خیر، جب ہیبت چلی جائے، جب حیا چلا جائے تو پھر خیر باقی نہیں رہتی۔ گویا خیر یہ مشروط ہے حیا کے ساتھ، ہیبت کے ساتھ۔
جب حیا اور ہیبت چلے گئے تو پھر خیر بھی رخصت ہو گئی۔ ابو عثمان کا ایک قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں من تکلم فی الحیا ولا یستحیی من اللہ عز وجل فیما یتکلم بہ فہو مستدرج۔ فرمایا کہ جس نے حیا سے متعلق کلام تو کیا مگر اللہ سے حیا نہ کیا، اللہ تعالیٰ سے حیا کو اختیار نہ کیا، فرمایا فیما یتکلم بہ، جس میں وہ کلام کر رہا ہے وہ استدراج ہے۔ اور پھر آپ نے ایک قول نقل کیا ابو بکر بن اشکیب کا، فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن حداد عبداللہ بن منازل کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ من این تجی، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے جواباً عرض کیا من مجلس ابو القاسم، میں ابو القاسم کی مجلس سے آیا ہوں۔ فرمایا وہ کیا فرماتے تھے؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ حیا سے متعلق کلام کر رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن منازل نے کہا وعجبا ہو، بڑی عجیب بات ہے، من لم یستح من اللہ، جو اللہ سے حیا نہیں کرتا، کیف یتکلم فی الحیا، وہ حیا کے متعلق کلام کیسے کرتا ہے؟ اور پھر دوسرے مقام پہ آپ فرماتے ہیں ایک انتہائی اہم روایت ذکر کی گئی جو امام قشیری نے ذکر کی، فرماتے ہیں روی رجل یصلی خارج المسجد، ایک شخص جو مسجد سے باہر نماز ادا کر رہا تھا، جو مسجد کے اندر داخل ہو کے نماز نہیں پڑھتا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فقیل لہ لما لا تدخل المسجد، آپ مسجد میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ فتصلی فیہ، کہ آپ وہاں پہ نماز ادا کریں۔ تو انہوں نے کہا استحی منہ تعالی، مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتا ہے، ان ادخل بیتہ وقد عصیتہ، کہ میں اس کے گھر میں تو جاؤں اور اس کی نافرمانی کروں، مجھے اس بات سے حیا آتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک حیا اللہ سے ہے اور ایک حیا اس کی مخلوق سے ہے۔ اللہ سے حیا یہ ہے کہ اس کی عبادت اور اس کی بندگی، اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کو اس کے لوازمات سے ادا کیا جائے اور اپنے آپ کو حیا کا پیکر بنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پورے اہتمام کے ساتھ حیا کو اختیار کیا جائے، اور وہ حیا کا اختیار کرنا یہ ہے کہ جہاں آدمی اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہاں اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اور مخلوق سے حیا کیا ہے کہ ہر چیز کو اس کے حیا سے پہچانے اور اس کے حیا سے دیکھے۔ کسی نے کہا کہ میں نے پوچھا حیا سے کہ تو کہاں رہتا ہے، بلکہ یہ بات بے حیائی نے حیا سے پوچھی کہ تو کہاں رہتا ہے، تو حیا نے کہا میں آنکھ میں رہتا ہوں۔ تو بے حیائی نے جواباً کہا میں نے تو تجھے آنکھ میں نہیں دیکھا۔ تو حیا نے بے حیائی کو جواب دیا کہ جب سے تو آئی ہے میں رخصت ہو چکا ہوں۔ تو جس آنکھ میں حیا ہو وہاں بے حیائی نہیں ہوتی، اور جس آنکھ میں بے حیائی ہو وہاں حیا نہیں ہوتا۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، آج جو بے حیائی کو کسی کے لیے اختیار کرتا ہے، کل اس کے گھر میں کوئی شخص اس کے لیے بے حیائی کو اختیار کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میرے گھر کی عزت و عصمت محفوظ رہے، میری بیٹی کی عزت و عصمت محفوظ رہے، میری بہن کی عزت و عصمت محفوظ رہے، اس پر لازم ہے کہ وہ حیا کو اختیار کرے، وہ حیا کو اپنائے، وہ حیا کو عملی جامہ پہنائے۔ اور جو حیا کو اختیار کرتا ہے اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، اور اس سے بندے کو نصیب کیا ہوتا ہے، وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح نصیب ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اور شقاوت کب آتی ہے؟ جب حیا رخصت ہو جاتا ہے۔ فضیل بن عیاض کا قول نقل کیا،
صفحہ نمبر 252 رسالہ کشیریہ پہ فرماتے ہیں کہ خمس من علامات الشقا، شقاوت کی علامات میں سے 5 علامتیں ہیں۔ القسوۃ فی القلب، کہ دل کا سخت ہو جانا، وجمود العین، اور آنکھ کا جمود پایا جانا، وقلت الحیا، اور حیا کا کم ہو جانا، والرغبۃ فی الدنیا، اور دنیا میں راغب ہو جانا، وطول العمل، اور امیدوں کا بڑھ جانا۔ اب یہ 5 چیزیں اہم ہیں جس سے آدمی شقی اور بدبخت ہوتا ہے۔ ایک دل کی سختی، قساوت قلبی، جس سے آدمی بدبختی کی جانب جاتا ہے، وجمود العین، اور آنکھ کا نہ بہنا، آنکھ سے آنسو کا نہ نکلنا، یہ بھی بندے کو بدبختی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور حیا کا کم پایا جانا، حیا کا نہ پایا جانا، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے، اور دنیا میں مشغول ہو جانا، خالق کو چھوڑ دینا، اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کو، سنت کی پیروی کو اختیار نہ کرنا، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے، اور امیدوں کا بڑھ جانا، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ اور بعض کتب کے حوالے سے ذکر کیا، فرمایا ما انصفنی عبدی، میرے بندے نے مجھ سے انصاف نہیں کیا، یدعونی فاستحیی ان اردہ، فرمایا وہ مجھ سے دعا مانگے، مجھے اس بات سے حیا آتا ہے کہ میں اسے خالی لوٹا دوں، وَيَعْصِينِي فَلَا يَسْتَحْيِي مِنِّي، اور میرا بندہ مجھ سے حیا نہیں کرتا۔ حیا کیسے نہیں کرتا؟ یعصینی، وہ میری نافرمانی کرتا ہے، تو اس کی نافرمانی بے حیائی ہے، اور اس کی فرما برداری یہ حیا ہے۔ تو حیا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی فرما برداری کو اختیار کرے، اس کے احکامات کو تسلیم کرے، اور بے حیائی یہ ہے کہ اس کی نافرمانی کرے، اور مخلوق میں حیا یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر حیا کو اختیار کیا جائے، قول کے اندر، عمل کے اندر، کردار کے اندر، رویے کے اندر، گفتار کے اندر، دیکھنے، بولنے، سننے کے اندر حیا کو اختیار کیا جائے۔ اور بے حیائی یہ ہے کہ آدمی آنکھ غیر محرم کی طرف دیکھے، اور آنکھ اٹھا کے ان کی جانب نگاہ اٹھائے، نظر دوڑائے، یہ بے حیائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ بہت شکریہ۔